अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है एक मालदार सौदागर जिसकी 3 बेटियां थीं। एक रोज सौदागर का दिल चाहा कि ये मालूम करूं कि मेरी कौन सी बेटी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए उसने बड़ी बेटी को बुलाकर पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। इस जवाब से खुश होकर सौदागर ने उसे बड़े बड़े मोतियों की, जो कबूतरों के अंडे जितने थे, माला दे दी। इसके बाद उसने मंझली बेटी को बुलाकर पूछा, बेटी तू मुझे कितना चाहती है? बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मेरी मोहब्बत इतनी बहुत है जितनी कि सारी दुनिया। सौदागर ने खुश होकर उसे एक संदूक अशरफियों से भर कर दिया। अब उसने अपनी छोटी बेटी को बुलाकर उससे भी वही सवाल किया। छोटी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको इस कदर चाहती हूं जितना कि नमक को। छोटी बेटी का जवाब सुनकर सौदागर झल्ला उठा। उसने कहा, नमक के बराबर प्यार करती है? नमक तो निहायत ही मामूली चीज है। बस नाराज होकर छोटी बेटी को घर से निकाल दिया। लड़की बेचारी क्या करती, रोती धोती घर से चल दी। चलते चलते एक ऐसे खेत में जा पहुंची जिसमें बहुत लंबी लंबी घास खड़ी थी। खेत में से घास उखाड़कर उसने अपने सर के लिए एक टोपी और एक ऐसा कुर्ता बनाया जिससे गर्दन से लेकर एड़ी तक सारा बदन ढक जाए। वो जरी की एक कामदार रेशमी साड़ी पहने हुए थी। उसके ऊपर ही उसने ये घास का लिबास पहन लिया। अब उसकी शक्ल सूरत ऐसी बन गई कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। खेत से लौटकर वो शाही महल को गई और वहां जाकर पूछा, मुझे नौकर रखोगे? बादशाह के चौबदार ने कहा, नहीं, यहाँ किसी नौकर की जरूरत नहीं है। लड़की ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस खाने को 2 रोटियां दे देना। मुझको जो काम दिया जाएगा वही कर लूंगी। चौबदार ने फिर इनकार कर दिया, लेकिन उसका रोना देखकर बावर्ची को तरस आ गया और उसने उसे बर्तन मांजने के लिए बावर्ची खाने में नौकर रख लिया। वो खुशी खुशी ये काम करने लगी, लेकिन अगर कोई शख्स उससे उसका नाम वगैरह दरियाफ्त करता तो वो कुछ जवाब न देती, बस रोने लगती। मगर कोई न कोई नाम तो होना चाहिए था, इसीलिए उसके बदन पर घास की पोशाक देखकर लोगों ने उसका नाम घिसियारी रख लिया। सब उसे इसी नाम से पुकारने लगे। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रोज वजीर के नवासे की खीर चटाई हुई। खूब चहल पहल हो रही थी। वजीर ने बड़ी भारी ज़ियाफत की। बादशाह और सब लोगों को दावत दी गई। जितने आदमी शाही महल में रहते थे सब दावत में शरीक हुए। यहाँ तक कि कोई नौकर चाकर या लौंडी बांधी तक भी बाकी न रही। सिर्फ एक घिसियारी ना गई। साथ वालों ने जब उससे चलने को कहा तो उसने जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब सब लोग चले गए तो उसने क्या किया कि घास का कुर्ता और टॉप उतार कर एक तरफ रख दिया और हाथ मुंह खूब अच्छी तरह से साफ करके वजीर के घर की राह ली। वहां उसे किसी ने भी नहीं पहचाना, लेकिन जो कोई उसे देख लेता दंग रह जाता। सभी कहने लगे, आहा, कैसी नफीस पोशाक है और चेहरा कैसा खूबसूरत, चांद जैसा। ऐसी हसीन लड़की तो कभी नहीं देखी। ये है कौन? वो जिधर से होकर निकलती उस तरफ ही लोग उसकी बाबत एक दूसरे से बातें करने लगते। शहजादा भी दावत में शरीक था। उसने उस लड़की को देखा तो निगाह वहीं जम गई। दिल में कहने लगा कि ये परी है या हूर।
تمام رات اس نے اور کسی سے بات نہ کی، بس اس لڑکی ہی سے ہنستا بولتا رہا۔ سلطنت کی جوان اور خوبصورت لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ وہ سب یہ دیکھ کر اپنے جی میں کڑھنے لگی۔ جب مجلس برخاست ہونے کا وقت آیا تو گھسیاری کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر پھر وہی گھاس کا لباس پہن لیا اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ جب اس کے ساتھی لوٹ کر آئے تو یہ خراٹے لے رہی تھی۔ دوسرے دن سب نے گھسیاری سے کہا، کل وزیر صاحب کے ہاں ایک ایسی خوبصورت لڑکی آئی تھی کہ کیا تعریف کریں۔ ایسی لڑکی کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، جیسی اس کی شکل و صورت اعلیٰ تھی، ویسے ہی کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، بہشت کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ ہمارا شہزادہ صاحب تو اسے دیکھتے ہی لٹو ہو گئے۔ گھسیاری کہنے لگی، افسوس میں اسے نہ دیکھ سکی۔ وہ سب بولے، آج بھی تو دعوت ہے، چل کر دیکھ لینا۔ اس نے کہا، اچھا آج ضرور چلوں گی۔ لیکن اس روز بھی جب شام ہو گئی تو اس نے اپنی طبیعت خراب بتلائی۔ لیکن جب سب چلے گئے تو پھر کل کی طرح گھاس کے کپڑے اتار کر چپ چاپ وزیر کے ہاں جا پہنچی۔ شہزادہ اس روز بھی اور کسی سے نہیں ملا جلا، ساری رات اسی سے باتیں کرتا رہا۔ محفل برخاست ہونے کے وقت پر وہ پھر سب سے پہلے چل دی اور گھر جا کر لیٹی رہی۔ دوسرے دن پھر سب لوگ گھسیاری سے کہنے لگے، وہ لڑکی کل بھی آئی تھی، لیکن جب تک تو وہاں نہ جائے تو اسے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ وہ بولی، میری تقدیر ہی میں شاید دیکھنا نہیں تھا، دیکھتی کیسے؟ انہوں نے کہا، اس قدر افسوس کیوں کرتی ہے؟ وہ آج بھی تو آئے گی، ابھی تو اسے دیکھ سکتی ہے۔ اس نے جواب دیا، آج تو میں ضرور چلوں گی۔ مگر جب شام ہوئی تو وہ کہنے لگی، میری طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ لیکن جب سب لوگ وزیر صاحب کے ہاں چلے گئے تو وہ بھی پہلے کی طرح وہاں جا پہنچی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ طرح طرح کی باتیں کرنے کے بعد اس کا نام وغیرہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتلایا۔ جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو شہزادے نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور کہا، ہمیں بھول نہ جانا۔ اس روز بھی گھسیاری سب سے پہلے محل میں پہنچ کر چپ چاپ لیٹ رہی۔ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ بھی وہاں گئی تھی۔ اگلے روز پھر سب لوگ کہنے لگے، واہ ری، سب نے اسے دیکھ لیا، ایک تو ہی نہ دیکھ سکی۔ وہ پھر بہت افسوس کر کے کہنے لگی، کیا کروں، دیکھنے کی خواہش تو بہت تھی۔ ادھر شہزادہ محل میں آ کر ساری رات اس لڑکی کو یاد کرتا، دم بھر کے لیے بھی اسے نیند نہ آتی۔ وہ سوچتا کہ وہ لڑکی کوئی معمولی عورت نہ تھی، ضرور کوئی پری یا حور تھی۔ 3 دن اپنی صورت دکھا کر خدا معلوم کہاں چلی گئی، اپنی دنیا کو اڑ گئی ہوگی۔ ہائے، اب میں کیا کروں؟ اب شہزادہ بہت اداس رہنے لگا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، جسم سوکھ گیا۔ آخر اس کی یہ حالت ہو گئی کہ پلنگ پر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو سب کو بڑی فکر ہوئی۔ جب بادشاہ نے سنا کہ ایک لڑکی کے لیے شہزادے کی یہ حالت ہو گئی ہے تو اس نے اس لڑکی کی تلاش میں ملک کو آدمی روانہ کیے۔ وزیر کا بیٹا شہزادے کا لنگوٹیا یار تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر کہنے لگا، دوست اب کچھ فکر نہ کرو، اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے مختلف ملکوں کو آدمی دوڑا دیے گئے ہیں۔ شہزادہ کچھ نہ بولا، چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ آہ پری، خبر کھوج انسان کو اس کی کیسے مل سکتی ہے، وہ تو ایک پری تھی شاید۔ باورچی خانے میں اطلاع بھیجی گئی کہ شہزادے کے لیے ساگو دانہ پکا دو۔ مصرانی پکانے لگی تو گھسیاری بولی، ماں جی آج ساگو دانہ میں پکاؤں گی۔ بڑھیا نے کہا، نہیں بیٹی، شہزادے کے لیے پکانا ہے، تم سے خراب ہو جائے گا۔ بہت خوشامد کرنے پر بڑھیا نے اسے یہ کام کرنے کی اجازت دی۔ اس نے ساگو دانہ تیار کر کے سونے کے کٹورے میں شہزادے کے پاس بھجوا دیا۔ اس سے پہلے بڑھیا کی نگاہ بچا کر اس نے چپ چاپ کٹورے میں وہی شہزادے کی انگوٹھی بھی ڈال دی۔ ساگو دانہ کھا چکا تو شہزادے نے کیا دیکھا کہ کٹورے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ اٹھا کر دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو
میں نے اس لڑکی کو دی تھی، یہاں کس طرح پہنچی؟ آخر اس نے مصرانی کو بلوایا۔ بڑھیا کانپتی کانپتی آ کر حاضر ہوئی۔ شہزادے نے پوچھا، آج ساگودانہ کس نے پکایا ہے؟ بڑھیا نے کہا، سرکار میں نے ہی پکایا ہے۔ شہزادہ بولا، کوئی ڈر کی بات نہیں، تم سچ سچ کہہ دو۔ مصرانی، سچ تو یہ ہے سرکار کہ آج ساگودانہ گھسیاری نے پکایا تھا۔ شہزادہ، گھسیاری کون ہے؟ مصرانی، باورچی خانے کی خادمہ ہے۔ شہزادہ، اچھا، اس کو بھیجو۔ گھسیاری آ کر حاضر ہوئی۔ شہزادے نے پوچھا، آج ساگودانہ تم نے پکایا تھا؟ اس نے کہا، جی حضور، میں نے پکایا تھا۔ پھر شہزادے نے انگوٹھی دکھلا کر کہا، یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ گھسیاری نے جواب دیا، جی انگوٹھی جس کی انگوٹھی ہے اسی سے ملی ہے۔ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ گھسیاری نے ہنس کر کہا، گھسیاری۔ اب اس کی آواز پہچان کر شہزادہ چونک پڑا۔ اس نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ شہزادہ صاحب دیکھ لیجئے میں کون ہوں۔ یہ کہتے کہتے گھسیاری نے گھاس کا ٹاپ اور کرتا اتار کر پھینک دیا۔ شہزادے نے دیکھا تو اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں شہزادہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ شہزادی کی شادی خوب دھوم دھام کے ساتھ ہو گئی۔ سلطنت میں رہنے والے تمام آدمیوں کو دعوت دی گئی۔ لڑکی کا باپ سوداگر بھی آیا، لیکن اس نے کوئی خاص بات نہ معلوم ہونے دی۔ ایک روز شاہی دلہن نے مصرانی سے جا کر کہا، تم آج ترکاری یا اور کسی چیز میں نمک بالکل نہ ڈالنا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، اسے حکم کی تکمیل کرنی پڑی۔ کھانے کا سب سامان تیار ہو گیا، لیکن نمک کسی چیز میں نہ پڑا۔ رات کو ضیافت ہوئی، سب لوگ کھانا کھانے بیٹھے۔ باورچی خانے میں جو نفیس نفیس کھانے رکھے تھے، اس کی خوشبو سے لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لیکن جب وہی سامان کھانے کے لیے لا کر رکھا گیا تو بے نمک ہونے کی وجہ سے کسی سے کچھ بھی نہ کھایا گیا۔ سب کے سب بھوکے رہ گئے اور سبھی سوچنے لگے کہ شاہی محلوں میں کیا ایسا ہی کھانا تیار ہوتا ہے؟ شہزادی کو سب حال معلوم تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا، آپ لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، یہ کیا بات ہوئی؟ سب مل کر کہنے لگے، کھانا ہے تو بہت اعلیٰ قسم کا، مگر اس میں نمک نہیں ہے۔ تب شہزادے نے سوداگر کے پاس جا کر کہا، یہ کیا، آپ بھی نہیں کھاتے؟ آپ تو کھائیے۔ سوداگر نے جواب دیا، شہزادہ صاحب نمک تو ہے ہی نہیں، کھاؤں کس طرح؟ شہزادے نے کہا، واہ سوداگر صاحب، آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ نمک جیسی معمولی چیز نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اور سب تو ایک سے بڑھ کر ایک چیز موجود ہے، خوب سیر ہو کر کھانا کھائیے۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ شہزادے نے کہا، ہیں یہ کیا، آپ روتے کیوں ہیں؟ سوداگر بولا، شہزادہ صاحب غم کے مارے روتا ہوں، نمک نہ ہو تو سبھی چیزیں بے مزہ ہو جاتی ہیں، بس یہی دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شہزادے نے پوچھا، یہ کیوں؟ سوداگر نے سارا قصہ شہزادے کو سنایا اور کہا، اس وقت میں نمک کو نہایت ہی معمولی چیز سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی سچ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ شہزادے نے کہا، آپ کرتی تھی؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اب نہیں کرتی؟ سوداگر روتے روتے کہنے لگا، افسوس اب وہ کہاں ہے، اس کو تو میں نے اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ ابا جان میں تو جیتی جاگتی موجود ہوں۔ یہ کہتی ہوئی اچانک اس کی بیٹی رانی کے لباس میں آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوداگر نے دیکھا کہ اس کی بیٹی ابھی جیتی جاگتی ہے اور شاہی دلہن بن گئی ہے۔ خوشی سے اچھل پڑا، بیٹی اور داماد کو گلے لگایا، پھر جس قدر مال و دولت اس کے پاس تھا وہ سب چھوٹی بیٹی کو دے دیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔